यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम गिनती की किताब बाब 5 से गौर करना शुरू करे थे और बाब 5 को ख़त्म करे, और उसके बाद हम बाब 6 उठाए थे और उसके पहले 7 आयतों पे गौर करे थे। आज हम आयत 8 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 8। लिखा हुआ है, वो अपनी नज़ारत की पूरी मदद तक खुदावंद के लिए मुक़द्दस है। प्यारे भाई और बहन, मेरा ख्याल ये है कि कई लोग खुदा के बरकत से महरूम हो गए हैं, और हो सकता है कि इस वक्त भी आप आजमाइश से गुजर रहे हैं। क्यों नहीं आप खुदा के लिए अपने आप को अलग कर लेते हैं? ये मेरा ख्याल है। अगर आप ये बोलते हैं कि आप मसीही हैं, तो आप ख़ास तौर से अपने आप को खुदा के हवाले करो। ऐसा करने से आपके सामने जो आजमाइशें आ रही हैं नहीं हटेंगी, मगर जब आप अपने आप को पूरी तरह से खुदा के हवाले करेंगे, तो खुदा ये आजमाइश का मुकाबला करने के लिए ताकत और क़ुव्वत देगा। यीशु मसीह मत्ती के इंजिल में बोलते हैं, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फिरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मेरे दोस्त, यीशु मसीह के साथ हमारा नाता जोड़ना एक ज़बरदस्त बात है। अब हम गिनती की किताब बाब 6 और उसकी आयत 9 और 10 पढ़ेंगे। और अगर कोई आदमी नागहान उसके पास ही मर जाए और उसकी नज़ारत के सिर को नापाक कर दे, तो वो अपने पाक होने के दिन अपना सिर मुंडवाए, यानी 7वें दिन सिर मुंडवाए, और 8वें रोज़ 2 खुमरियाँ या कबूतर के 2 बच्चे खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर काहिन के पास लाए। तो प्यारे भाई और बहन, खुदा जो है चाहता है कि हम हमारी मन्नत को जो उसके सामने करें हैं, जल्दी से जल्दी पूरी करना। अगर एक नज़ीर नापाक हो जाता है तो उसको कुर्बानी लाना था। खुदा नहीं चाहता है कि हम मन्नत करना, उसकी मर्जी नहीं है। मगर अगर हम मन्नत करते हैं तो खुदा चाहता है कि हम अपनी मन्नत को पूरी होने देना। उन्हें हमसे ये उम्मीद रखता है, और अगर हम वो मन्नत को नहीं रखते हैं तो हमारे लिए ख़तरनाक साबित होता है। मैं यकीन करता हूँ कि कई मसीह भाई और बहन हैं जो मन्नत करने के बाद वो मन्नत को पूरी नहीं करे हैं, और इसलिए आज उन लोगों को दुखों का और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। प्यारे भाई बहन, कई लोग हैं जो कलीसिया में हर इतवार शामिल होते हैं। अगर आप उनके चेहरों को देखेंगे तो उनके चेहरे चमकदार नजर आएंगे। उन लोग आपको इतने मजहबी नजर आएंगे कि आप उनके बारे में ये सोचेंगे कि किसी भी वक्त उन लोगों को परां फूटेंगे और उन लोग उड़ जाएंगे। मगर हमको मालूम होना चाहिए कि ये लोग मसीह के नाम को गिराने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, वो भी 1 या 2 बार नहीं बल्कि बार बार। उसके बाद उनके ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा होंगे जिसके वजह से उनके ईमान की जहाज़ टूट जाएंगी। कई बड़े बड़े लोग आज खुदा से मन्नत करना नहीं चाहते। कई को बोले तो उनके दिल में ये बात का डर रहता कि उन लोग वो मन्नत को पूरी कर नहीं सकेंगे। कई लोग मन्नत करने से डरते हैं। मिसाल के तौर पे पैसा ले लो। उन लोग मन्नत करना नहीं चाहते कि मैं हर महीना मेरे कमाई में से इतना पैसा खुदा के लिए दूंगा। उन लोग मन्नत करना नहीं चाहते। कई को बोले तो उन लोग अपना पैसा दुनियावी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। खिदमत गुजारी के लिए देने के बजाय मोटर गाड़ी खरीदेंगे। तो ये लोग नहीं चाहते कि किसी बात के लिए मन्नत करना। मगर मेरे दोस्त, मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये लोग दुनियावी चीज़ों के लिए अपने दिल में ख्वाहिश पैदा करने की वजह से खुदा से बरकत खो देते हैं। जो बरकत इन लोगों को खुदा से मिलना है, उससे खो देते हैं। प्यारे भाई और बहन, ये सच है
کہ ہم منت مانگنا نہیں چاہیے، لیکن اگر ہم منت کرتے ہیں تو اسے پوری بھی کرنا چاہیے، اور اگر ہم ہماری منت کو پوری کریں گے تو خدا بھی ہم کو برکت دینے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گا۔ تو یہ پکی بات ہے کہ اگر ہم ہمارے منت کو پوری کریں گے تو خدا اس معاملے میں وفادار ہے کہ انہیں ہم کو برکت دیں گا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سچائی ہے جس پہ آج ہم کو غور کرنا ضروری ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 22 سے 27 تک۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہے کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا، تم ان سے کہنا، خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بخشوں گا۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو 3 میں سے ایک نظر آئے گا، یعنی کہ ترییک۔ خدا باپ جو ہے برکت کا ذریعہ ہے۔ یسوع مسیح وہ ہیں جو اپنا چہرہ ہم پہ چمکاتے ہیں، اور روح القدس ہمارے زندگی میں امن اور چین دیتا ہے۔ یہ ایک ہی طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا کے پاس آتے ہیں اور اطمینان کا تجربہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں اطمینان پہنچتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ترییک خدا جو ہے اسرائیلیوں کو برکت دیتا ہے۔ گنتی کر لی گئی ہے اور یہ لوگ اپنے شمار کو جانتے ہیں۔ عہدہ بڑھا دیا گیا ہے اور یہ سارے اسرائیلیوں کو معلوم ہے کہ ان لوگاں کون سے قبیلے کے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اپنے عہدے کے مطابق چلنا ہے اور ان لوگوں کو وہاں ڈیرے لگانا ہے جہاں جہاں ان لوگوں کو ڈیرے لگانے کے لیے بولا گیا ہے، اپنے قبیلے اور اپنے گھرانے کے ساتھ، یعنی کہ خیمہ گاہ کو صاف کیا گیا ہے اور خدا اب ان کو برکت دیتا ہے۔ یہ ایک ہی رستہ ہے جس رستے کے ذریعے سے خدا برکت دیتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کلیسیاں خدا کے طرف سے برکت نہیں پا رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سفر کے لیے ان کی تیاری برابر کی نہیں ہے۔ سب سے پہلے چیزوں کو اپنی اپنی جگہ صحیح ڈھنگ سے رکھنے کے پہلے خدمت گزاری کی شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی کلیسیا وہ سپاہی کے ویسی ہے جو ایک صبح اپنے کمر میں کمر بند باندھنا بھول گیا۔ میرے بھائی، میرا یقین کرو کہ یہ ایک مشکل کی بات ہے، بغیر کمر میں باندھے کے ہاتھ میں بندوق لے کے نکل جانا بڑی مشکل کی بات ہے۔ میرے دوست، آج کئی کلیسیاں ایسی ہیں، ان لوگاں سب سے پہلے چیزوں کو اپنی اپنی جگہ رکھے بغیر شروع ہو جا رہے ہیں۔ کرنتیوں کے پہلے خط میں لکھا ہوا ہے، ساری باتیں شائستگی اور خریدنے کے ساتھ عمل میں آئیں۔ میرے دوست، سب سے پہلے آپ یہ معلوم کرو کہ آپ خدا کے فرزند ہیں کیا۔ آپ یہ معلوم کرو کہ آپ کا کیا عہدہ ہے۔ آپ یہ معلوم کرو کہ خدا آپ کو کیا نعمت دیا ہے، اور وہ نعمت اس کے جلال کے لیے استعمال کرو۔ اور سب سے بڑی چیز کہ آپ اپنی زندگی کو پاک رکھو۔ تو یہاں ایک زبردست برکت ہے۔ خدا باپ ہم کو حفاظت سے رکھتا ہے۔ یسوع مسیح اپنا چہرہ ہم پہ چمکاتے ہیں کیونکہ مسیح دنیا کے نور ہیں، اور روح القدس ہم کو اطمینان بخشتا ہے۔ واقعی میں باب 6 ایک زبردست باب ہے، بہت ہی اچھا باب ہے۔ یہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ لطف اٹھائیں گے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 6 اور اب ہم باب 7 پہ آئیں گے۔ یہ ایک زبردست باب ہے۔ یہ بھی اگر ہم بائبل شریف میں دیکھیں گے تو بائبل شریف کا سب سے بڑا باب ہے زبور 119، اور دوسرا بڑا باب اگر آپ بائبل شریف میں دیکھیں گے تو وہ ہے گنتی کی کتاب اور اس کا باب 7۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ باب میں 79 آیتیں ہیں،
اور یہ باب ہم کو رئیسوں کے تحفوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہر ایک چیز جو ان لوگ لیتے ہیں یا لاتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اگر ہم یہ باب میں غور کریں گے تو بار بار چیزوں کو دہرایا گیا ہے، ہر رئیس کا ذکر ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر رئیس کیا کیا چیزیں لایا۔ آپ کے لیے اور میرے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے یہاں۔ تو ہم پڑھیں گے آیت 1 اور 2، اس کے بعد 11 سے 17 لکھا ہوا ہے۔ اور جس دن موسیٰ مسکن کے کھڑا کرنے سے فارغ ہوا اور اس کو اور اس کے سب سامان کو مسا اور مقدس کیا، اور مذبح اور اس کے سب ظروف کو بھی مسا اور مقدس کیا، تو اسرائیلی رئیس جو اپنے آبائی خاندانوں کے سردار اور قبیلوں کے رئیس اور شمار کیے ہوئوں کے اوپر مقرر تھے، نذرانہ لائے۔ اب ہم آیت 11 سے 17 پڑھیں گے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ مقدس کی تقدیس کے لیے ایک ایک رئیس ایک ایک دن اپنا ہدیہ گزرانے۔ سو پہلے دن یہودا کے قبیلے میں سے امیناداب کے بیٹے نحسون نے اپنا ہدیہ گزرانا، اور اس کا ہدیہ یہ تھا: مقدس کی مسقال کے حساب سے 130 مسقال چاندی کا ایک طبق اور 70 مسقال چاندی کا ایک کٹورا، ان دونوں میں نذر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا بھرا تھا۔ 30 مسقال سونے کا ایک چمچ جو باخور سے بھرا تھا، سوختنی قربانی سے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈا، ایک نر یکسالہ برا، خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا، اور سلامتی کی قربانی کے لیے 2 بیل، 5 مینڈے، 5 بکرے، 5 نر یکسالہ برے۔ یہ امیناداب کے بیٹے نحسون کا ہدیہ تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، اب یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ کیا آپ نحسون کو جانتے ہیں کیا؟ میں تو نہیں جانتا۔ یہ آدمی کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ آدمی یہ سارے تحفے گزرانا، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نحسون کو جانو یا نہ جانو، خدا یہ شخص کو جانتا تھا، اور خدا یہ سارے تحفے پہ نظر رکھ رہا تھا جو یہ شخص گزرانا تھا۔ یہ ہوگا۔ اب ہم دوسرے آدمی پہ جائیں گے، آیت 18 پڑھیں گے۔ دوسرے دن زخر کے بیٹے نتنیل نے، جو اشکار کے قبیلے کا سردار تھا، اپنا ہدیہ گزرانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کیا کہ یہ آدمی کیا کرا؟ انہیں بھی بوجھ نذرانہ لایا جو پہلا آدمی لایا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی روح کئی کو نہیں یہ بول دی کہ بوجھ نذرانہ ہے؟ کیا یہ باتیں پھر سے کلام میں لکھنا ضروری تھا کیا؟ مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی روح ہر ایک بات کو درج کری۔ خدا کی روح یہ درج کری کہ کون کون کیا کیا لایا ہے۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہر ایک آدمی کو نام سے درج کیا گیا ہے۔ یہ سارا باب یہ رئیسوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ لوگ خدا کے لیے کیا کیا لائے۔ ایک چمچے بھر کا اود بھی یہاں درج کیا گیا ہے۔ متی کی انجیل میں مسیح بولتے ہیں، جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرے بایاں ہاتھ نہ جانے۔ پیارے بھائی بہن، کئی لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ ان کا دہنا ہاتھ جو دیتا ہے بائیں ہاتھ کو نہ معلوم ہوئے۔ کئی کو بولے تو ان کے دونوں ہاتھیں جو ہیں خداوند کے لیے بہت کم دے رہے ہیں۔ ان لوگوں اپنے ہاتھوں کے لیے شرم کھانا چاہیے، یعنی کہ سیدھے اور بائیں ہاتھ کے لیے شرم کھانا چاہیے۔ مگر میرے دوست، آپ کے لیے میں ایک خوشخبری رکھنا چاہوں گا۔ زیادہ بڑی نہیں ہے، مگر مسیح جو ہیں آپ کیا کیا کرتے ہیں اس کا حساب کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ لوقا کی انجیل میں مسیح خزانے کے پاس بیٹھے تھے، یاد ہے نا؟ کیا آپ سمجھتے کہ انہوں خزانے کے پاس بیکار بیٹھے تھے کیا؟ کیا انہوں وہاں کچھ کام کرے تھے کیا؟
مسیح بالکل وہاں کام کر رہے تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں جلالی خدا ہیں اور ہیکل کے خداون ہیں۔ انہوں خزانے کے پاس بیٹھ کے یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ خدا کے لیے کتنا نذرانہ لا رہے ہیں۔ جو دولت مند تھے بڑے بڑے تحفے دے رہے تھے، ان کے تحفے بڑے تھے اور مسیح یہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں ایک بیوہ عورت کو دیکھے جو خزانے میں 2 دمڑی ڈالی۔ ہیکل کے خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اور ہیکل میں جو خزانہ تھا اس کو دیکھتے ہوئے یہ عورت کے 2 دمڑیاں کچھ بھی نہیں تھے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح اس نظریے سے نہیں دیکھے۔ یہ عورت کے پاس جتنا بھی تھا انہیں دے دی، اور مسیح کے نظروں میں یہ عورت کا تحفہ سب سے بڑا تھا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات آسمان میں بھی لکھی گئی ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ یہ بات سے پکے ہو جانا کہ یہ عورت کا دینا آسمان میں لکھا ہوا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح یہ بات جانتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کیا لا رہے ہیں اور کتنا لا رہے ہیں، اور ہم کو یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ہم اپنے لیے کتنا رکھ لے رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہمارا دینا مسیح جانتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ آنکھ مچھولی نہیں کھیل سکتے، یاد رکھو۔ تو میرے دوست، جو بھی ہم مسیح کو دیتے ہیں، مسیح وہ ساری چیزوں کا حساب رکھتے ہیں۔ تو یہاں ختم ہوا باب 7، اور اب ہم باب 8 پہ غور کریں گے۔ یہ باب میں اگر ہم دیکھیں گے تو پاک جگہ میں چراغوں کو روشن کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلے تو ایسا لگتا ہے کہ چراغ دان اپنے جگہ پہ نہیں ہے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خروج کے کتاب میں مسکن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مگر جیسا ہم یہ بات پہ غور کریں گے اور نزدیکی سے دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ خدا کے پاس ایک اچھی وجہ ہے اس کے بارے میں بتانے کے لیے۔ باب 8 ہم کو یہ بتاتا ہے کہ بیابان میں سفر کرنے سے پہلے پاکی صفائی کی ضرورت ہے۔ جو خدا کے پیچھے چلنے والے تھے اور اس کی خدمت گزاری کرنے والے تھے، ان کا پاک صاف ہونا ضروری تھا۔ اب ہم یہ باب شروع کریں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے آیت 4 تک۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہے، جب تو چراغوں کو روشن کرے تو 7 چراغوں کی روشنی شمعدان کے سامنے ہو۔ چنانچہ ہارون نے ایسا ہی کیا۔ اس نے چراغوں کو اس طرح جلایا کہ شمعدان کے سامنے روشنی پڑے، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ اور شمعدان کی بناوٹ ایسی تھی کہ وہ پائے سے لے کر پھولوں تک گڑے ہوئے سونے کا بنا ہوا تھا، جو نمونہ خداوند نے موسیٰ کو دکھایا۔ اسی کے موافق اس نے شمعدان کو بنایا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ جو شمعدان تھا مسکن کے سامانوں میں کا ایک سامان تھا۔ اس کے اوپر کی روشنی شمعدان کے خوبصورتی کو ظاہر کر دی تھی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شمعدان اور اس پہ کی روشنی جو ہے مسیح کی ایک بہت بڑی تصویر ہے۔ جلتے ہوئے چراغ پاک روح کے طرف اشارہ کرتی ہے، جو مسیح کی خوبصورتی ظاہر کرتی ہے۔ شمعدان جو ہے مسیح کی ایک نشانی ہے جو خدا کے روح کو یہ دنیا میں بھیجی۔ خدا کی روح مسیح کے چیزوں کو لے کے ہم پہ ظاہر کرتی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کئی کو یہاں شمعدان کا ذکر ہے، رئیسوں کے، نذرانوں کے اور لویوں کے پاک صاف ہونے کے بیچ میں۔ یہ ہم کو یہ یاد دلاتی ہے کہ مسیح کے روشنی میں ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب آپ کے لیے اور میرے لیے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے لیے ہمارا نذرانہ اور خدا کی خدمت گزاری مسیح کے روشنی میں کرنا چاہیے۔ دوسرے الفاظوں میں خدا کے کلام کے مطابق کرنا چاہیے، اور یہاں ہے جہاں کلیسیا رہبری لینا ہے۔ ایک کلیسیا کے کتاب میں سے نہیں،
یا کوئی اور جگہ سے نہیں، بلکہ صرف خدا کے کلام میں سے۔ تو شمعدان روشنی ہے، اور یسوع مسیح اپنے آپ کو دنیا کا نور بولتے ہیں۔ اور یہ شک کی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ یسوع مسیح دنیا کا نور ہیں۔ مسیح خدا کے کلام میں دنیا کے نور کے حیثیت سے ظاہر ہوئے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ باپ کے باقی کا جو حصہ ہے لویوں کے صاف پاک ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ آیت 5 اور 6 میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لاویوں کو بنی اسرائیل سے الگ کر کے ان کو پاک کر۔ میرے دوست، اگر خدا آپ کا استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے آپ کو پاک صاف کرنا ضروری ہے، اور انہیں اپنے طریقے سے آپ کو پاک صاف کرنے والا ہے۔ یہ چیز ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے۔